वेलकम बैक। कलात में कौमी शाहराह पर ट्रेलर और कार में तसादुम से 4 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा कलात के इलाके संगदास में तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जहां टूडी कार मुखालिफ समत से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में जाम बहक अफराद की लाशें कलात अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके लियारी मूसा लेन में हवाई फायरिंग से बच्ची की हलाकत का सरकारी मुद्दईयत में डॉक्स पुलिस स्टेशन में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमा आफ्ताब समेत 7 नामजद और दीगर मुलजमान को शामिल किया गया, जो शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग में मुलव्वस हैं। मुलजमान में अजहर बाजवा, कामरान मलिक, अली इकबाल, साजिद रियाज, वाहिद रियाज, वहीद और दीगर 4 नामालूम मुलजमान शामिल हैं। पुलिस का कहना है बच्ची के कत्ल का मुकदमा बगदादी पुलिस स्टेशन में अलग दर्ज किया जाएगा। हवाई फायरिंग में SMG 9mm और 30 बोर के हथियार इस्तेमाल हुए। पुलिस गोलियों के लातादाद खौल बरामद कर चुकी है। गिरफ्तार दुल्हा आफ्ताब अहमद पुलिस एहलकार है, जो कराची पुलिस ऑफिस में तैनात है। फायरिंग से जाम बहक 2.5 साला बच्ची हया फातिमा की लाश ज़ाब्ता कार्रवाई के बाद गुरसा के हवाले कर दी गई। हुकूमत और पुलिस नाकाम, हैवी ट्रैफिक बेलगाम, कराची वालों का जीना हराम। डंपर और टैंकर ने शहरियों को निशाने पर रख लिया। सड़कों पर मौत का खेल थम न सका। मजीद 5 अफराद जान से गए। नेशनल हाईवे सस्सी टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर के नतीजे में रिक्शे में सवार इदरीस नामी शख्स जाम बहक हो गया। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, बहन शदीद जख्मी हो गई। हसनैन बहन को खाना खिलाने ले जा रहा था। कुरंगी में 3 अफराद को कुचलने वाला डंपर ड्राइवर और मालिक अब तक आज़ाद। सिंध हुकूमत की हिदायत के बावजूद मसरूफ शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक मौजूद। कुरंगी में सामान से लदे ट्रेलर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। मुश्तल शहरियों ने ड्राइवर को उतार कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। कराची में पुराना हाजी कैंप के करीब जख्मी हालत में मिलने वाला शख्स अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। पुराना हाजी कैंप के करीब फायरिंग से एक शख्स के हलाक होने के वाक़े पर पुलिस ने शाहिदीन के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बताया, नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद अब्दुर्रहमान को जख्मी हालत में छोड़कर फरार हुए थे। जख्मी अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। हलाक शख्स अब्दुर्रहमान जहानाबाद का रिहायशी है। मरने वाले शख्स से असलहा भी मिला है। हलाक शख्स परेडी पुलिस के हाथों डकैती केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में जिनकोज मुलाजमीन के दीगर इदारों में इंतजाम न होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान के सामने रखेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल और साहली मुहाफ़िज़ तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। सवात रीजन को गैस कनेक्शन की अदम फराहमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल हैं। छह वकला तंजीमों ने जुडिशल इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की 6 बड़ी बार एसोसिएशंस, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध बार कौंसिल का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया कि वकला बरादरी के अंदर मौजूद सियासी अज़ाइम रखने वाले ग्रुप्स का मकसद जुडिशल कमीशन का इजलास सबूताज करना है। कानून की बरादरी की मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की कॉल को हम यकसर मुस्तरद करते हैं। कुछ नाम नेहाद शरपसंद अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। हड़ताल की कॉल का फैसला सिर्फ और सिर्फ मुंतखब कानूनी बॉडीज़ कर सकती हैं। हम ऐसी हड़तालों की सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये पहले की तरह फिर नाकाम होगी। जुडिशल कमीशन का शेड्यूल आज इजलास मौखर किया जाएगा। जजेस सीनियरिटी मामला हल होने तक इजलास न बुलाया जाए। PTI रहनुमा और मेंबर जुडिशल कमीशन सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। बैरिस्टर अली जफर ने 13 निकात पर मुश्तमिल खत में मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी से मुतालिक दरपेश मामले पर तशवीश है। ये बात काबिल तशवीश है कि हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बजरिया खत सीनियरिटी से मुतालिक एतराज़ात उठाए हैं। कमीशन ने इजलास करना है तो ट्रांसफर जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए।
قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ بینچز اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے 20 صفحات کا نوٹ جاری کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو چکی، کیس کو فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے حکم نامے واپس لیے تھے۔ چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کامران ٹیسوری MQM کے گورنر ہیں، اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ شرپسندی میں ملوث عناصر کے خلاف تنظیمی نظم و ضبط کے تحت ایکشن لیا جائے گا۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ گزشتہ روز ہونے والے واقعے کے بعد اتوار کی شام کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی اسکیموں سے متعلق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس MQM کے مرکز پر ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر فاروق ستار نے کی۔ اجلاس میں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کو بھی شرکت کرنا تھی، تاہم دونوں شریک نہ ہوئے۔ اجلاس میں کراچی اور حیدرآباد کی ترقیاتی اسکیموں فنڈز کی فراہمی پر گفتگو، جبکہ اراکین اسمبلی نے اپنی اپنی اسکیمیں فاروق ستار کو جمع کرا دیں۔ پارٹی اختلافات کے حوالے سے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جسے حل نہ کیا جا سکے۔ اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے لیے تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے، تعدیبی کارروائی ہوگی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپس میں باہم مل جل کر بیٹھ کر اسے حل نہ کیا جائے، اور پھر وہ لوگ سیاسی ہے ہی نہیں جو کسی بھی تنظیمی سیاسی کوئی مسئلہ بھی اس کو حل نہ کر سکے۔ جو بھی تھا وہ ساری چیزیں ڈن ہیں، ہم اس سے آگے آ گئے بہت۔ فاروق ستار نے کہا کہ منتخب نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر تعمیر و ترقی کا لائحہ عمل طے کیا ہے۔ ہم نے MNAs MPs کے ساتھ جو اب ڈیولپمنٹ کے سارے کام ہونے ہیں، ہمارے جو فنڈز کا استعمال ہونا ہے، جو منصوبے ہمیں فائنل کرنے ہیں، PIDCL کا ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں پر جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے ہمارے منصوبے، اب تو ہم کراچی میں جو تعمیر و ترقی کا عمل ہے اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ ادھر چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول نے بھی واضح کر دیا کہ ایسے عناصر کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں جنہوں نے پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہو۔ کامران ٹیسوری MQM کے گورنر ہیں، وہ سندھ کے گورنر رہیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز کراچی۔ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کہتے ہیں کراچی میں لسانی بنیاد پر بننے والی ایک تنظیم کو مضبوط کیا گیا، لیکن کراچی نے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کیا۔ آج کراچی میں لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے، لسانیت کی سیاست کا ساتھ نہیں دینا۔ MQM کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاہا احمد خان کا کہنا ہے سعید غنی اور میئر کراچی کی لڑائی کی سزا پورا شہر بھگت رہا ہے۔ MQM پاکستان کے گورنر کی عوام میں بڑھتی مقبولیت نے سعید غنی کو پریشان کر دیا۔ متحدہ نے پہلے بھی عوام کی خدمت کی اور آئندہ بھی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر آج متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر ارکان سمیت اعلیٰ سطح کا وقت بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم ورلڈ گورننس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ سمٹ کا موضوع گورننس، اخراجات اور بین الاقوامی اشتراک کار ہیں۔ سمٹ میں دنیا بھر سے سربراہان حکومت اور مملکت شرکت کریں گے۔ پالیسی ساز اور بڑی کاروباری شخصیات بھی اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعظم کی UAE کی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، دیگر ملکوں کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ IMF کا جائزہ وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد گورننس اور انسداد کرپشن اقدامات کا جائزہ لے گا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے IMF مشن ریاست کے 6 کلیدی شعبوں میں کرپشن کمزوریوں کی سنگینی کا جائزہ لے گا۔ IMF کے نزدیک معاشی خوشحالی کے لیے اچھی حکمرانی کا فروغ لازمی ہے۔ اچھی حکمرانی کا فروغ قانون کی حکمرانی حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ سرکاری شعبے کی کارکردگی، احتساب بہتر بنانا، بدعنوانی سے نمٹنا حکومت کی بڑی ترجیحات ہیں۔ حکومت نے IMF کے ساتھ اسٹرکچرل بینچ مارک تشکیل دیا جس پر اہداف کے مطابق کام جاری ہے۔ کراچی کے علاقے مانسہرہ کالونی میں کے کوارٹر سے 25 سال کے نوجوان کی پھندہ لگی لاش ملی۔ کوئٹہ کا باشندہ عبدالخان چائے خانے پر ملازم اور ہوٹل کی چھت پر کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ پولیس کے مطابق عبدالخان کی کئی دن سے پریشان تھا، متوفی 2 روز سے کام پر نہیں آ رہا تھا۔ خودکشی کی وجہ گھریلو پریشانی لگ رہی ہے، تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایسی حکام نے عبدال کی لاش جرا اسپتال منتقل کر دی۔
خیبر پختونخوا کے شہروں ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے 2 الگ الگ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ ISPR نے بتایا سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مڈی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ خارجی رحمت سمیت 3 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے میرڈی میں کیا گیا، جہاں 4 خوارج مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ کرک میں گرینڈ امن جرگے نے مسلح گروہوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے 3 روز کی مہلت دے دی۔ امن جرگے نے کہا کہ 3 دن کے بعد مسلح گروہوں کے خلاف لشکر کشی پر مجبور ہوں گے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی نشاندہی اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جرگے نے CTD کو مکمل اختیارات اور نیشنل ایکشن پلان پر 100% عمل کا مطالبہ کیا۔ عوام دہشت گردوں کے خلاف ریاستی کارروائی کی مکمل حمایت کریں گے۔ امن جرگے میں MNA شاہد خٹک، صوبائی وزیر زراعت سجاد بار نے خصوصی شرکت کی۔ امن جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کے علاقائی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ پریڈی میں پولیس تشدد سے جام بحق ہونے والے تاجر وقاص کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر، تاجر برادری اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پاک پتن پولیس نے ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے والا دیہاتی 6 ماہ بعد کچے کے علاقے سے بازیاب کروا لیا۔ ڈاکوؤں نے مغوی کی بازیابی کے لیے 1 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ تاوان نہ ملنے پر ڈاکوؤں نے مغوی کو زنجیروں میں جکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیوز اہل خانہ کو بھیج کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ DPO پاک پتن جاوید اقبال نے SHO ملکہ ہانس افضل جتوئی کی سربراہی میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس نے کامیاب ریسکیو آپریشن کے ذریعے اسلم مراد کو بازیاب کروایا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا بیان اشتعال انگیز ہے۔ پاکستان کی نتن یاہو کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان فلسطینی کاز کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ نتن یاہو نے فلسطینیوں کے لیے سعودی عرب میں ریاست قائم کرنے کی تجویز دی۔ وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی سے کھڑا ہے۔ سعودی عرب کے غیر متزلزل موقف کو کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش افسوسناک ہے۔ فلسطینی کاز سے وابستگی غلط انداز میں پیش کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ فلسطینیوں کو 1967 سے قبل کی سرحد پر مبنی آزاد ریاست کا ناقابل تنسیخ حق حاصل ہے۔ فلسطینیوں کو آبائی وطن سے بے گھر یا منتقل کرنے کی کوئی بھی تجویز قابل قبول نہیں۔ کراچی میں پاک بحریہ کی امن مشقوں کے تیسرے روز محفوظ سمندر خوشحال مستقبل کے عنوان سے امن ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اس وقت تجارتی ٹیرف دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ دنیا کے معاشی نظام کا انحصار سمندر پر ہے۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ میں 9ویں امن مشق کے تیسرے روز امن ڈائیلاگ کے افتتاحی سیشن سے خطاب میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اس وقت تجارتی ٹیرف دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ دنیا کے معاشی نظام اور تجارت کا انحصار سمندر پر ہے۔ بحر ہند عالمی تیل اور گیس کے 50% ذخائر رکھتا ہے۔ ایسے میں سمندری تجارت کو تحفظ فراہم کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ Uninterrupted use of seas and oceans remain the strategic interest of all nations, which further demands the nations synchronize their efforts and resources to extract greater gains. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے خطاب میں کہا کہ امن مشقیں مشرقی اور مغربی ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ امن ڈائیلاگ کا مقصد بلو اکانومی کو فروغ دینے کے لیے سمندر کو محفوظ بنانا ہے۔ With dense trade and economic activity as well as multiple and diverse stakeholders. Our dream of prosperous future also entails socio-economic uplift and development of the blue economy. سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ محفوظ سمندر محفوظ تجارت کا ضامن ہے۔ امن ڈائیلاگ میں شریک مختلف ممالک کے بحری ماہرین نے میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی۔ کیمرامین دیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ بلوچستان حکومت نے ARY نیوز کی خبر پر ایکشن لے لیا۔ کوئٹہ کے پانی میں فلورائڈ کی زائد مقدار جانچنے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ صوبائی وزیر PHE نے عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لانے کا اعلان کیا۔
ARY نیوز نے 28 جنوری کو کوئٹہ کے پانی میں ہڈن پوائزن فلورائڈ کی زائد مقدار اور اس سے ہڈیوں کی بیماری کی رپورٹ نشر کی تھی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بلوچستان نے ایکشن لیتے ہوئے کمیٹی بنا دی۔ MD واسا کی سربراہی میں قائم 5 رکنی کمیٹی میں پانی کا معیار جانچنے کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ کمیٹی سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کر کے جامع رپورٹ مرتب کرے گی۔ کمیٹی کو پابند کیا گیا ہے تمام ممکنہ وجوہات کا باریک بینی سے جائزہ لے اور 4 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے۔ کراچی میں سجا 16واں ادبی میلہ خوشگواریوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ادبی میلے کے آخری روز شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ کراچی ادبی میلے کے آخری روز کا افتتاح پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے تناظر میں ہونے والے مکالمے سے ہوا۔ دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل نے گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ویزا فری سفر ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں تبدیلی سے خطے میں بھارت اکیلا رہ گیا ہے۔ انڈیا کے پاس حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کسی بھی نیبر سوا بھوٹان کے تعلقات نہیں ہیں۔ ہم سارک کر لیں گے وداؤٹ انڈیا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ادبی میلے میں کہیں غزلیں تھیں تو کہیں نظمیں، کہیں گیتوں کی محفل سجی تو کہیں اردو کی تازہ آباد بستیوں پہ بات ہوئی۔ زندگی میں جو میرا حال بنا چھوڑا ہے میری تصویر کا وہ حال بنا پاؤ گے۔ معروف شاعر اور ادیب افتخار عارف بھی میلے کا حصہ تھے، جنہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بطور شاعر وہ بالکل بھی غیر جانبدار نہیں۔ میں بھی جانبدار ہوں، اپنے دین کی طرف جانبدار ہوں، اپنی ریاست کی طرف جانبدار ہوں، اپنے لوگوں سے میری وفاداری ہے۔ ادبی میلے میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کراچی کے مسائل اور اس کے تدارک کے حوالے سے اپنی کوششوں سے شرکاء کو آگاہ کیا، جبکہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے سیاسی معاملات پر اثرات کے حوالے سے بھی بھرپور مذاکرہ ہوا۔ سوشل میڈیا نے اس پہ مزید ایک وہ جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ تیل چھڑکا ہے اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ پاکستان اور مختلف ممالک سے آئے مندوبین سے سجے ادبی میلے کا اختتام قوالی کی محفل سے ہوا، جس نے شرکاء کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان، ڈیش، چترال اور سوات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور دیگر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم میں تبدیلی آنا شروع، رات گئے اور صبح کے اوقات میں سردی کی لہر برقرار، جبکہ دن کے وقت موسم گرم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں تک موسم کیسا رہے گا، بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم میں واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے۔ رات کے اور صبح سویرے سردی کی شدت محسوس ہوتی ہے، جبکہ دن کے اوقات جو ہے وہ موسم گرم محسوس ہونے لگا ہے۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تاہم جو آنے والے دنوں میں موسم اسی طرح سے خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا بھی کوئی امکان نہیں۔ موسم میں اسی طرح سے غیر معمولی تبدیلی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ جی، کراچی کا موسم بدلنے لگا، رات میں موسم سرد اور ہلکی دھند، جبکہ دن گرما گرم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر کا موسم اب تبدیل ہونے لگا ہے۔ رات کے اوقات میں سردی اور اس کے ساتھ ساتھ دھند، جبکہ دن میں گرمی محسوس ہونے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی سرد رہے گا۔ دن کے اوقات میں گرمی محسوس کی جائے گی، جبکہ جیسے جیسے رات کا وقت قریب آتا جائے گا سرد ہواؤں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوگا اور سردی محسوس کی جانے لگے گی۔ جی، صدر آصف علی زرداری کا دورہ پرتگال کے دوران ترکی میں مختصر قیام، اور استنبول ایئرپورٹ پر صدر زرداری کی ترک صدر سے ملاقات ہوئی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ ترک صدر سے ملاقات کے دوران دونوں صدور کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔
دونوں صدور کا ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. صدر مملکت پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے اس وقت پرتگال کے دورے پر ہیں. ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں سے آوران میں تعلیمی انقلاب کی نئی بنیاد. پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ کاوشوں سے بلوچستان کے ضلع آوران میں پہلا گرلز انٹر کالج فعال کر دیا گیا. آوران میں گرلز انٹر کالج کا قیام خطے میں تعلیمی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. گورنمنٹ گرلز انٹر کالج آوران نے بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے. افتتاح کے موقع پر کالج میں ایک تعلیمی سیمینار منعقد کیا گیا جس میں اہم شخصیات نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر عائشہ سحری، عسکری حکام، مقامی عمائدین اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے. تقریب میں تعلیمی نسواں کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی اور طالبات کو کتابوں کا تحفہ پیش کیا گیا. لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ اور قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے حوالے سے ٹریفک انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. پارکنگ پلان بھی جاری ہو گیا ہے. اسی پر مزید جانیں گے. خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا. افریقہ اور نیوزی لینڈ کے مابین قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ کے حوالے سے ٹریفک کے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. ٹریفک کے تمام انتظامات جو مکمل کیے گئے ہیں، شائقین کے لیے مخصوص جو ہے وہ پارکنگ ایریا مقرر کیے گئے ہیں. میچ کے دوران 1000 سے زائد ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے اور رانگ پارکنگ کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. پارکنگ جو ہے وہ ڈیفینس سے آنے والے CBD کے قریب پارک کریں گے اور اسی طرح سے جو لبرٹی پارکنگ ہے وہ ڈیفینس کیمپ سے آنے والے شرکا، جو حسین چوک کی طرف سے آنے والے شرکا ہے وہ مین بلورڈ لبرٹی کے قریب پارک کریں گے. اسی طرح سے جو ہے ٹریفک کے تمام تر جو پلان ترتیب دیا گیا ہے اور CTO لاہور کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو شہری ہیں، شائقین کرکٹ ہیں، وہ ٹریفک کے قوانین کو جو ہے وہ پاسداری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹریفک کا فلو بھی برقرار رہے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.